बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंकलर और ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम का लैंडस्केप प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के बारे में ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियोस रिलीज़ कर चुके हैं। पहली 3 वीडियोस में हमने स्प्रिंकलर और ड्रिप एमिशन डिवाइसेस के बारे में आपको बताया था। चौथी वीडियो में हमने आपको जो मेजरमेंट यूनिट्स लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं अमूमन, उनके बारे में आपको जानकारी दी है। अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ कदम उठा रहे हैं, ये कह लें उसका फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम आपको प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट कैसे मालूम की जा सकती है, उनका कैसे तखमीना लगाया जा सकता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हम तवक्को करते हैं कि आप सारी ये वीडियो एक तसलसल में देख रहे होंगे। तसलसल में देखने से होगा कि एक वीडियो का दूसरी वीडियो के साथ रब्त है और इसमें आप बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है। इसमें जिन लोगों ने मैट्रिक एफएससी किया हुआ है वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल हो, मगर जिन्होंने बीएससी की हुई है या इस फील्ड में उनके आगे उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है उनके लिए काफ़ी आसान होगी। ये अगली वीडियोस जो हैं हम आगे एडवांस करते जाएंगे, टेक्निकल से टेक्निकल होती जाएंगी और हम आपको लेवल भी साथ बताते जाएंगे ये किस लेवल के लोग ये आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम हमारी आप वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। बहुत आपाशी के अच्छे डिज़ाइन का मकसद ज़मीन की तज़यीन में हर पौधे या पौधे के ग्रुप पर पानी को मौसर तरीके से लगाना है। ऐसा करने के लिए आपको मुख्तलिफ पौधों की रोज़ाना पानी की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाना होगा। इस वीडियो में आपको ये पौधों की पानी की ज़रूरियात का तखमीना लगाने के बारे में बताएंगे। पौधों को पानी देने की यौमिया ज़रूरत की जानकारी के लिए मदरजा ज़ैल मसावात का इस्तेमाल किया जाता है। ETP इज़ इक्वल टू ETO मल्टीप्लाई बाई KP। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ETP एवेपोर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट्स का बताती है, ETO रेफरेंस एवेपोर ट्रांसपिरेशन रेट है और KP प्लांट फैक्टर है या जिसे हम प्लांट कोफिशिएंट भी कहते हैं। इन तीनों की तफसील हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे। पौधों की एवेपोर ट्रांसपिरेशन पानी की वो मकदार है जो ज़मीन से एवेपोरेशन और पौधों के पत्तों से ट्रांसपिरेशन बुखारत की सूरत में फ़ज़ा में मुंतकिल हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये पानी की वो मकदार है जो पौधों की नशो नुमा के लिए चाहिए। के तौर पर आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर ये दरख्त लगा हुआ है, तो इस ज़मीन से भी एवेपोरेशन हो रही है जो एवेपोर ट्रांसपिरेशन का हिस्सा है, यानी कि ये एवेपोरेशन पोर्शन उसका कवर होता है। इसके बाद दरख्त ने या पौधे ने ये पानी लिया, उसके अंदर अपने खुराक बनाने में इस्तेमाल किया, अपनी नशो नुमास में इस्तेमाल किया और उसका कुछ पोर्शन जो उसने ऑब्ज़र्व किया वो हवा में बुखारात की सूरत में तहलील हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एवेपोर ट्रांसपिरेशन ज़ाहिर करते हैं और ये डायरेक्टली आपके कह लें मौसम के साथ इसका रिलेशन होता है। हवा इस पे असरअंदाज होती है, सूरज इस पे असरअंदाज होता है, आपके बादल आते हैं, छाँव होती है, जिस तरह सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती है ये भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी का फैक्टर होता है। एवेपोर ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट के पैमाइश के यूनिट इंच फी दिन है और मेट्रिक सिस्टम में से मिलीमीटर फी दिन में नापा जाता है। एवेपोर ट्रांसपिरेशन जैसे आपको पहले बताया है 4 फ़ज़ाई अवामिल पर डिपेंड करती है, जिसमें सोलर रेडिएशन है, सूरज की किरणों की तेज़ी, फिर विंड स्पीड है, हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी, हवा में मौजूदा नमी का तनासब, एयर टेम्परेचर, फ़ज़ा का दर्जा हरारत। ये जो बढ़ते जाएंगे आपका एवेपोर ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा और जो ये कम होंगे तो वो रेट भी आपका कम हो जाएगा। पहली इक्वेशन में ETP के बारे में आपने जान लिया। अब उसमें दूसरा फैक्टर था ETO रेफरेंस एवेपोर ट्रांसपिरेशन रेट। तकनीकी तौर पर ETO मखसूस खुसूसियत के साथ एक हवाला जाती घास यानी कि रेफरेंस घास की फ़ी मरबा सतह से पानी की हवा में शरह तहलील को ज़ाहिर करता है
اور یہ شرح مطلوبہ پودے کے پلانٹ فیکٹر KP سے ضرب کے بعد اس پودے کی ETP کا اندازہ لگانے میں مدد کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مندرجہ بالا چاروں فضائی عوامل جو کہ آپ کو پہلے بتایا ہے، سولر ریڈیشن، ہیومیڈیٹی، ٹمپریچر، ونڈ سپیڈ، تو ان چاروں فضائی عوامل کی روشنی میں مختلف علاقوں میں اور سال کے مختلف مہینوں میں تحقیق سے معلوم کر لیا گیا ہے کہ وہاں کتنا پانی روزانہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پانی کی اس فضا میں شرح تحلیل کو ETO کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پیمائش کے یونٹ انچ فی دن ہے اور میٹرک سسٹم میں یہ ملی میٹر فی دن کے حساب سے ناپا جاتا ہے۔ یہ چیز ہم نے آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے والی ویڈیو نمبر 4 میں بھی یونٹس کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو نمبر 4 ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یونٹس جو ہم ایکسپلین کریں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے اندازہ ہو جائے۔ مختلف علاقوں کا ETO ڈیٹا آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ نظامت اعلیٰ زراعت اصلاح آبپاشی پاکستان کی مختلف شاخ سے بھی مل سکتا ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں یا ایکولوجیکل زونز کا ڈیٹا دیا ہے، اور یہ ڈیٹا اسی شاخ سے ہی لیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی معلومات ہے اور آپ کو واٹر ریکوائرمنٹ کا تخمینہ لگانے کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گی۔ پہلی ایکویشن کا جس میں ETP = ETO × KP تھا، یہ ابھی وہ کنٹینیو کر رہی ہے۔ اب اگر جن کے پاس وہ ٹیبل نہیں ہے، وہ علاقے جہاں یہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، تو ان علاقوں کے لیے جہاں ETO ڈیٹا آسانی سے دستیاب نہیں ہے، تو یہ درجہ ذیل ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اس میں آپ تخمینہ لگانے کے لیے ادھر سے ویلیو اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کا جو ٹائٹل ہے، پہلا کلائمیٹ ہے، اس علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے، اس کے بعد اس آب و ہوا کی ڈیفینیشن مختصر سے دی گئی ہے، اس علاقوں میں ETO کی کیا رینج ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ڈرپ اریگیشن کر سکتے ہیں تو میکسیمم آپ کس ایفیشنسی تک اس کو لے جا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کول ہیومڈ یا ٹھنڈا مرطوب علاقہ آپ کہہ لیں، جہاں ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے مگر ہیومیڈیٹی 50% سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں ETO 0.1 سے لے کے 0.15 انچ پر ڈے کی رینج میں ہوتا ہے، اور اگر میٹرک سسٹم ہے 2.54 سے یہ 4 ملی میٹر پر ڈے کے حساب سے ہوگا، اور ڈرپ کی ایفیشنسی آپ کی 95% تک پہنچ سکتی ہے اگر بہت اچھے طریقے سے آپ نے لگائی گئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسی طرح آگے کول ڈرائی ایریاز میں یعنی کہ ٹھنڈا اور خشک علاقوں میں جہاں ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی بھی 50% سے کم ہوتی ہے، تو وہاں ETO کی رینج 0.15 سے لے کر 0.2 انچ پر ڈے کے حساب سے ہوتی ہے، یا آپ 4 سے لے کے 5 ملی میٹر پر ڈے اس کو میٹرک سسٹم میں ازیوم کر سکتے ہیں، اور اس علاقے کے میں بھی تقریباً آپ کی ایفیشنسی کی رینج 95% تک جا سکتی ہے۔ وارم ہیومڈ علاقوں میں، گرم مرطوب علاقوں میں جہاں ٹمپریچر 21 سے لے کے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج میں ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی 50% سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں یہ ETO کی ویلیو آپ 0.15 سے لے کر 0.2 انچ پر ڈے ازیوم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح میٹرک سسٹم میں یہ 4 سے 5 ملی میٹر پر ڈے ہے، اور یہاں آپ کی ایپلیکیشن ایفیشنسی ڈرپ سسٹم کی 90% تک ہو سکتی ہے۔ وارم ڈرائی ایریاز میں، گرم اور خشک علاقوں میں جہاں ٹمپریچر 21 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج میں ہوتا ہے مگر ہیومیڈیٹی 50% سے لیس ہو جاتی ہے، تو یہاں ETO ریٹ آپ کا تھوڑا سا انکریز کر جاتا ہے، یہ 0.2 سے لے کے 0.25 انچ پر ڈے ہے، اور میٹرک سسٹم میں 5 سے 6.5 ملی میٹر پر ڈے کی ویلیو ازیوم کی جا سکتی ہے، اور یہاں ڈرپ اپلیکیشن ایفیشنسی 90% تک جا سکتی ہے۔ ہاٹ ہیومیڈ ایریاز میں، نہایت گرم مرطوب علاقوں میں جہاں ٹمپریچر 32 ڈگری سے زیادہ ہو جاتا ہے، ہیومیڈیٹی بھی 50% سے زیادہ ہو، تو یہ 0.2 سے لے کر 0.3 انچ پر ڈے کے حساب سے ازیوم کی جا سکتی ہے،
اور میٹرک سسٹم میں یہ 5 سے 8 mm پر ڈے کے حساب سے زوم کی جا سکتی ہے. اور اپلیکیشن ایفیشنسی آف ڈرپ سسٹم اس ایریاز میں 85% تک جا سکتی ہے. ہاٹ اور ڈرائی ایریاز یا جنہیں ہم نہایت گرم اور خشک علاقے کہہ سکتے ہیں، جدھر ٹمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی 50 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے، تو یہاں آپ ای ٹی او کی ویلیو 0.3 سے لے کر 0.4 تک انچ پر ڈے ایزیوم کر سکتے ہیں، اور میٹرک سسٹم میں 8 سے 12 ملی میٹر پر ڈے ایزیوم کر سکتے ہیں. اور ان علاقوں میں اگر آپ کا ڈرپ سسٹم لگا ہو نہایت اچھے طریقے سے، تو آپ کی ایپلیکیشن ایفیشنسی 85% تک پہنچ سکتی ہے. یہ کویشچن نمبر 1 کی جو تیسرا فیکٹر تھا کے پی، جسے ہم کراپ پلانٹ فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا پلانٹ کوفیشنٹ بھی ہے. اس کے بارے میں ہم کیسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پلانٹ فیکٹر یا پلانٹ کوفیشنٹ پودے کی قسم اور اس کی بڑھوتری کے مراحل کو ظاہر کرتا ہے. اس طرح ایک ہی پودے کی بڑھوتری کے لیے مرحلے کے اعتبار سے کے پی کی کئی ویلیوز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو بڑھتا جائے گا کے پی کی ویلیو اس طرح بڑھتی جائیں گی. پلانٹ فیکٹر 3 اجزاء پر مشتمل ہے: اسپیشی فیکٹر کے ایس، ڈینسٹی فیکٹر کے ڈی اور مائکرو کلائمیٹ فیکٹر کے ایم سی. اور پلانٹ فیکٹر ان تینوں فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر کے معلوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ پلانٹ فیکٹر کے پی برابر ہے اسپیشی فیکٹر ملٹیپلائی بائی ڈینسٹی فیکٹر ملٹیپلائی بائی مائکرو کلائمیٹ فیکٹر. یہ تینوں فیکٹرز کیا ہیں اور ان کی ویلیوز آپ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو کے اگلے حصے میں بتائیں گے. پہلا فیکٹر کے پی میں جو سا ہے وہ کے ایس ہے، اسپیشی فیکٹر ہے. اسپیشی فیکٹر در حقیقت ای ٹی او ویلیو کو مطلوبہ پودے یا فصل کی پانی کی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اسپیشی فیکٹر کی رینج کیکٹس اور سکولنٹ پودوں کے لیے بہت کم یعنی 0.2 ہو سکتی ہے، اور فرن جیسے پودوں کے لیے جنہیں زیادہ پانی چاہیے یہ 0.9 تک ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ پلانٹ اسپیسیفک ہے. زیادہ واٹر ڈیمانڈ والے پلانٹس ان کی یہ ویلیو زیادہ ہوگی، جو کم ڈیمانڈ والے پلانٹس ان کی یہ ویلیو کم ہوگی. اور اس کی ویلیوز کا تخمینہ اخذ کرنے کے لیے بھی یہ مندرجہ ذیل آپ ٹیبل دیکھیں گے، اس میں یہ ویلیوز دی گئی ہوئی ہیں، آپ اس کو کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں. اسی ٹیبل میں جیسا پلانٹ ٹائپ آ گئی، آپ کے پودوں کی قسم کون سی ہے، اس کے بعد جو آپ کے یہ پودے ہیں وہ لو مینٹیننس والے ہیں، یعنی کہ ان کے واٹر ڈیمانڈ کم ہے. اس کے بعد ایوریج مینیج سٹریس والے پودے ہیں، یعنی کہ ان کی پانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ درمیان میں آتی ہے، بالکل لو پلانٹ ڈیمانڈ کے درمیان اور بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ پلانٹس کے درمیان میں. اور ہائی پرفارمنس والے پودے وہ ہیں جن کے لیے لو سٹریس چاہیے، ان کے پانی آپ کو بہت زیادہ ان میں چاہیے. تو اسی طرح یہ جب بھی آپ نے ویلیوز دیکھنی ہو تو آپ پودوں کی قسم کے اندر دیکھ لیں آپ کا کون سا مطلوبہ پودا ہے، کون سی رینج میں فال کر رہا ہے، اور اس کے سامنے آپ کا جو واٹر ڈیمانڈ والی ڈفرینٹ 3 کیٹیگریز ہیں اس میں کس میں فال کر رہا ہے، لو مینٹیننس میں جا رہا ہے، مینیج سٹریس میں جا رہا ہے یا لو سٹریس میں جا رہا ہے. تو مثال کے طور پر یہ ٹریز ہے، ٹریز میں جو لو مینٹیننس والے پودے ہیں وہ 0.45 سے 0.5 ان کی ویلیو ویری کرے گی. اسی طرح ایوریج میں 0.70 سے 0.75 آپ ویلیو ایزیوم کر سکتے ہیں، اور ہائی پرفارمنس 0.9 سے لے کے 0.95 تک آپ ایزیوم کر سکتے ہیں. یہ ٹریز کے لیے ہوگا. اس طرح پھر شربز کے لیے ہے، ڈیزرٹ پلانٹس کے لیے ہے، گراؤنڈ کورز کے لیے ہے. اگر مکس پلانٹنگ کا آپ نے اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں جس میں ٹریز شربز گراؤنڈ کورز ہیں، اس میں یہ رینجز دی گئی ہیں، ان میں سے آپ ویلیو ایزیوم کر سکتے ہیں. ٹرف اور وارم سیزن ٹرفس کے لیے ویلیوز دی گئی ہیں. اور پلانٹ فیکٹر میں دوسری جو فیکٹر جس پہ وہ جو ملٹیپلائی کر کے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہے کے ڈی، کثافت کا عنصر یا ڈینسٹی فیکٹر. ڈینسٹی فیکٹر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پودے مطلوبہ ہائیڈروزون میں کتنے گھنے لگے ہیں. جیسے جیسے پودوں کی کثافت یا ڈینسٹی بڑھتی ہے اسی طرح یہ ڈینسٹی فیکٹر بھی بڑھتا جاتا ہے. ہائیڈروزون سے مراد یہ ہے کہ آپ
وہ کوئی بھی ایک علاقہ ہے جس میں آپ پودے لگے ہوئے ہیں اور جس وال سے آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، یا وہ ایک وال کا جو کمانڈ ایریا ہے جو اس کو ایریگیٹ کر رہا ہے، وہ ایک ہائیڈرو زون ہوگا۔ اور یہ مندرجہ ذیل ٹیبل دیا گیا ہے، یہ بھی ہیلپ فل ہے اس کی جسٹ ویلیوز کو ازیوم کرنے کے لیے، تاکہ ہم پلانٹ فیکٹر معلوم کر سکیں۔ تو اسی طرح جیسے پہلے تھا، یہ پلانٹ ٹائپ پودے کی قسم آ گئی ہے، لو مینٹیننس ہے، ایوریج مینٹیننس ہے، یا ہائی پرفارمنس ہے۔ اس میں ٹری، شربز، گراؤنڈ کور، مکس پلانٹس کی دی گئی، ٹری، شربز، گراؤنڈ کور جو ایک ہی جگہ پہ لگے ہو۔ تو یہ مختلف رینج ویلیوز ہیں، ان میں سے آپ کوئی ویلیو اپنے علاقے کی مناسبت سے جہاں آپ کے پودے لگے آپ ازیوم کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر کے پی کو معلوم کرنے کے لیے کے ایم سی ہے، مائکرو کلائمیٹ فیکٹر۔ مائکرو کلائمیٹ جگہ کی ایک ذیلی آب و ہوا کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی چھوٹی رہائشی جگہ پر بھی مختلف علاقے بالکل مختلف موسمی حالات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر براہ راست سورج کی روشنی والے علاقے بمقابلہ سایہ والے علاقے۔ اس طرح کی جگہوں پر بے شک ایک ہی قسم کے پودے لگیں، تب بھی پودوں کی پانی کی ضروریات بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں مائکرو کلائمیٹ کو الگ الگ ہائیڈرو زونز میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا، یعنی کہ ایک کی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ والز پہ آپ لے جائیں۔ مختلف مائکرو کلائمیٹ کی ایک کم واضح مگر ایک مثال ہے کہ گھر یا ڈرائیو وے کے قریب کے علاقے ہو سکتے ہیں، جہاں ٹرف گھاس سے گھرے ہوئے علاقے کے مقابلے میں ایسے علاقے میں لگی ہو جہاں ریفلیکٹیو ہیٹ یعنی کہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہو، تو وہ بھی پانی کی ضروریات کو مختلف کر دے گی۔ کے ایم سی فیکٹر کو بھی ویلیو زوم کرنے کے لیے اس کے لیے بھی درجہ ذیل یہ آپ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں، اس میں ویلیوز دی ہوئی، ان میں سے آپ اپنے علاقے کے حساب سے زوم کر سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح پلانٹ ٹائپ ہے، لو مینٹیننس میں آگے، ایوریج مینٹیننس آگے، اور ہائی پرفارمنس والے ایریا آگے، کم واٹر ڈیمانڈ والا کے درمیانی اوسط واٹر ڈیمانڈ والے پودے، اور پھر ہائی ڈیمانڈ والے پودے، ٹریز، شربز، گراؤنڈ کور اور مکس پلانٹنگ کی یہ ویلیوز دی گئی ہیں جو آپ یہاں سے ایزیوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے سارا، ایکویشن نمبر 1 تھی جس میں ای ٹی پی اکول ٹو ای ٹی او ملٹیپلائی بائی کے پی ہے، جس میں ای ٹی پی پلانٹ واٹر ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے، اور ای ٹی او جو آپ نے ڈیٹا جو مختلف اسٹڈیز سے حاصل کیا گیا انٹرنیٹ پہ بتایا ہے، اور پاکستان میں واٹر مینجمنٹ جو کا آفس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی سائٹس پہ، اور ان کے جو مختلف پبلیکیشن وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کا ریفرنس ٹیبل بھی دیا گیا ہوا ہے۔ اب اس ایکویشن میں ایک کے پی فیکٹر ہے، کے پی فیکٹر کے لیے ایکویشن نمبر 2 ہم یوز کر رہے ہیں، جس میں 3 فیکٹرز تھے، اسپیشی فیکٹر، پلانٹ ڈینسٹی فیکٹر اور مائکرو کلائمیٹ فیکٹر۔ تو یہ دونوں ایکویشنز کو ہم یوز کر کے پلانٹ واٹر ریکوائرمنٹ کا معلوم کر سکتے ہیں، ہم اس کا ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں۔ وہ کیسے لگا سکتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اس ایگزامپل میں جو دیا گیا کہ آپ ایک ایسے ہائیڈرو زون کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں صرف گراؤنڈ کورز شامل ہیں، یعنی کہ میں درخت نہیں ہے، کوئی اور پلانٹ نہیں ہے، آسانی کے لیے ہم نے صرف گراؤنڈ کورز کو شامل کیا ہے، جن کے لیے بہت زیادہ اضافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہائی پرفارمنس والے پودے ہیں۔ اس میں آپ فنڈز کو زیوم کر سکتے ہیں، فنڈز کی واٹر ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہائیڈرو زون گلی سے متصل ہے، گلی کے ساتھ ہے، اور یہ چاروں طرف سیمنٹ کے راستوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس ہائیڈرو زون میں نسبتاً سخت یا ہارڈ مائکرو کلائمیٹ کے حالات ہوں گے، یعنی کہ ادھر سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، سائڈوں پر بھی کنکریٹ سارا ہے، تو اس کا ٹمپریچر باقی علاقوں کی نسبت زیادہ ہوگا، اور وہاں ہیٹ ڈائریکٹ آپ کی ہیٹ بھی آ رہی ہے، ریڈیشن بھی آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کا مائکرو کلائمیٹ ویلیو ہائی ہوگی۔ اس خطے کے جو اس علاقے کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو ہم نے اکٹھا کیا وہ یہ ہے کہ اس خطے کے موسمی اعداد و شمار سے پتہ چلتے ہیں موسم گرما کے وقت میں درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، اور نمی عام طور پر 50% سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم جو سا کلائمیٹ رینج ہے ای ٹی او کے لیے معلوم کرنے کے لیے وہ ہم یہاں سے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔
تو ہم نے معلوم کیا کرنا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اس ہائیڈرو زون میں ای ٹی پی کیا ہے، پلانٹ واٹر ڈیمانڈ کیا ہے، وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اور اس کا سولوشن حل، اور اس میں سٹیپ نمبر 1 ہے۔ سب سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے دیکھنا ہم نے یوز کیا کرنا ہے۔ تو ای ٹی پی کی قدر معلوم کرنے کے لیے پہلے مساوات 2 کا استعمال کرتے ہوئے پلانٹ فیکٹر یا کوفیشنٹ کے پلانٹ کوفیشنٹ کی قدر کا حساب لگائیں گے۔ یہ ہم نے پہلے بتایا کے پی از اکول ٹو کے ایس ملٹیپلائی کے ڈی انٹو کے ایم سی، کیونکہ یہ کے پی کی ویلیو اکویشن نمبر 1 میں یوز ہوگی، تو ہم پہلے کے پی کی ویلیو معلوم کر رہے ہیں۔ جسے آپ اوپر اگزامپل میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے ہائیڈرو زون کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں صرف گراؤنڈ کور شامل ہے، جس میں اضافی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے، لہذا اسپیشی فیکٹر اس کا زیادہ ہوگا، اور ہم ٹیبل نمبر 2 کا استعمال کریں گے اور پلانٹ کی قسم کے نیچے گراؤنڈ کورز کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور ادھر سے دوسرے اوپر جو ٹاپ والی رو ہے وہاں سے ہائی پرفارمنس کے نیچے اور گراؤنڈ کورز کے سامنے ہم جو ویلیو پڑھیں گے وہ 0.7 سے 0.8 رینج کرتی ہے، تو ہم اس کے لیے زیادہ ویلیو 0.8 ازیوم کر لیں گے، یعنی کہ ہماری کے ایس ویلیو 0.8 ہوگی۔ اس میں دوسرا فیکٹر جو تھا کے پی میں وہ تھا ہمارا ڈینسٹی فیکٹر، تو کے ڈی کا تعین کرنے کے لیے ہم ٹیبل نمبر 3 کا استعمال کریں گے، اور پلانٹ کی قسم کے نیچے ہم گراؤنڈ کورز کو سلیکٹ کریں گے، اور اوپر والی رو میں جو ٹاپ رو ہے اس میں سے ہم، کیونکہ یہ ایوریج ڈینسٹی پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ایوریج ہی مینیج اسٹریس کے طور پہ ازیوم کریں گے، اور اس کے نیچے دی گئی ویلیو جو کہ 1.0 ہے اس کو ہم ایز اے کے ڈی ویلیو ازیوم کر لیں گے۔ اور تیسرا فیکٹر کے ایم سی کا ہے۔ کے ایم سی کا تعین کرنے کے لیے ٹیبل نمبر 4 کا استعمال کریں گے، پلانٹ کی قسم کے نیچے ہم گراؤنڈ کورز کو منتخب کریں گے، اور اوپر ٹاپ رو میں ہائی پرفارمنس کے نیچے کے ایم سی 1.2 منتخب کریں گے، کیونکہ ہمیں ہائی ویلیو چاہیے، اس کے ساری طرف کنکریٹ لگا ہوا ہے، ٹمپریچر زون کا ہائی ہے، وہاں سولر ریڈیشنز بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے آپ اس کے ایم سی فیکٹر جو ہیں 1.2 اپنا ازیوم کریں گے۔ اب ہم نے کے پی ویلیو معلوم کرنے کے لیے 3 فیکٹرز کی ضرورت تھی، کے ایس، کے ڈی، کے ایم سی۔ ہم نے کے ڈی کی ویلیو بھی ازیوم کر لی، ہم نے کے ڈی کی ویلیو ازیوم کر لی، ہم نے کے ایم سی کی ویلیو بھی ازیوم کر لی، اور ہم اکویشن نمبر 2 جو کے پی ہے ایکول ٹو کے ایس ملٹیپلائی بائی کے ڈی ملٹیپلائی کے ایم سی، اس میں ان تینوں ویلیوز کو درج کر کے کے پی کی ویلیو کا ایسٹیمیٹ کر دیں گے۔ سو کے پی کیا ہوگا، 0.8 کے ایس کی ویلیو ہے ملٹیپلائی بائی کے ڈی کی ویلیو 1.0، کے ایم سی کی ویلیو 1.2 ہے، یہ تینوں ملٹیپلائی کریں گے تو کے پی آپ کے پاس 0.96 آ جائے گا۔ یہ ویلیو ہم اکویشن نمبر 1 میں یوز کر کے ای ٹی پی معلوم کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم کے پی کی ویلیو معلوم کر لی، اب دوسرے مرحلے میں ہم پلانٹ ایواپو ٹرانسپیریشن ای ٹی پی کی ویلیو معلوم کریں گے ایکویشن نمبر 1 کو یوز کرتے ہوئے۔ کے پی ویلیو جو کہ 0.96 پہلے ہی ہم ایسٹیمیٹ کر چکے ہیں، اب اس علاقے کی دی گئی معلومات جو کلائمیٹ کے بارے میں ہیں اسے ہم ای ٹی او کا تعین کریں گے، اس کی ویلیو ازیوم کریں گے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ای ٹی پی ایکول ٹو ای ٹی او انٹو کے پی ہے، تو ای ٹی او ان نون ہے، کے پی ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ ٹیبل نمبر 1 کا استعمال کرتے ہوئے دی گئی معلومات کے مطابق یہ علاقہ جس کا ٹمپریچر ہمیں دیا گیا، ہیومیڈیٹی کے بارے میں بتایا گیا، گرم مرطوب آب و ہوا کو ظاہر کرتا ہے، جہاں موسم گرما کے وسط میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے، اور نمی جو اس علاقے میں 50% سے زیادہ رہتی ہے، تو یہ گرم مرطوب علاقے کو ظاہر کر رہا ہے ٹیبل نمبر 1 میں۔ تو اس سچویشن میں ہم جو ای ٹی او کی ویلیو ہے اس ٹیبل سے ہمیں 0.2 سے 0.3 انچ پر ڈے کی رینج ملتی ہے،
یا 5 سے 8 ملی میٹر فی ڈے کی ہمیں رینج ملتی ہے. تو ہم ورسٹ کیس میں جائیں گے، اور کیونکہ جب بھی آپ کوئی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ورسٹ کیس ویلیو ہی ایزیوم کرنی ہے. تو اس میں ہم ای ٹی او کو 0.3 انچ پر ڈے یا 8 ملی میٹر پر ڈے ایزیوم کر لیں گے. اب ای ٹی او ویلیو ہمارے پاس آ گئی 0.3 یا 8.0 ملی میٹر پر ڈے. تو اب ہم اس کو ویلیو کو ایکویشن نمبر 1 میں ایکویٹ کریں گے یا اس میں انسرٹ کریں گے. یہ دونوں سسٹمز میں آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، امپیریل سسٹم میں بھی اور میٹرک سسٹم میں بھی. یہ ایکویشن نمبر 1 ہے، ای ٹی پی از اکول ٹو ای ٹی او انٹو کے پی. تو ای ٹی او 0.3 انچ پر ڈے ہم نے ٹیبل نمبر 1 سے ایزیوم کی ہے، اور کے پی ویلیو ہم پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں. اب ان دونوں کو ویلیوز کو اس ایکویشن میں انسرٹ کریں گے، یعنی کہ 0.36 ملٹیپلائی بائی 0.96، تو یہ 0.29 انچ پر ڈے وہ نکل آئے گا پلانٹ ویپر ٹرانسپیریشن ریٹ یا واٹر ڈیمانڈ پلانٹ کی. یا اس کو آپ راؤنڈ کر لیں گے تو یہ 0.3 انچ پر ڈے آپ اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں. میٹرک سسٹم میں ای ٹی او 8 ملی میٹر پر ڈے ہے، اور کے پی جو یونٹ لیس ویلیو ہے وہ 0.96 ہے. اسے ای ٹی پی والی ایکویشن میں ہم ایکویٹ کریں گے تو 8 ملٹیپلائی 0.96 یہ 7.70 ملی میٹر پر ڈے بن جائے گا. یہ آپ کی پلانٹ واٹر ڈیمانڈ نکل آئی. یہ ڈیپتھ یونٹس میں ہے، یعنی کہ اتنے ملی میٹر یا اتنے انچ ایک دن میں پودوں کو چاہیے. اس سے پہلے تک ہم نے پلانٹ ویپر ٹرانسپریشن نکالی، یعنی کہ واٹر ڈیمانڈ ہے وہ، مگر یہ اس کو پانی چاہیے ایک دن کے حساب سے، اور یہ ڈیپتھ یونٹس میں ہے انچ پر ڈے یا ملی میٹر پر ڈے کے حساب سے. مگر اتنا پانی دینے کے لیے اس کو پانی کتنا لگانا پڑے گا، یعنی کہ یہاں ہمیں ایفیشنسی کو کنسیڈر کرنا ہوگا. اور ایفیشنسی جو بھی آپ سسٹم اریگیشن کا استعمال کر رہے ہیں اس کی ایفیشنسی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح ابھی ہم کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے، ابھی ہم اسی ایگزامپل پہ رہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ٹیبل نمبر 1 پہ یہ جو ہمارا ڈیٹا دیا گیا ایگزامپل میں، جس میں گرم مرطوب علاقہ ہے، اس میں ایفیشنسی جو ایفیشنسی ایزیوم کرنے کی رینج دی گئی وہ 85% تک آپ کر سکتے ہیں. تو ہم اس ایگزامپل میں ڈرپ سسٹم ہی ایزیوم کر لیتے ہیں اور اس کی 85% ایفیشنسی ایزیوم کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی ایکویشن نمبر 1 ہے ای ٹی پی ای ٹی او انٹو کے پی والی، اس کو آپ ایفیشنسی پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنا پانی لگائیں گے تو اس جو ہم نے ای ٹی پی کیلکولیٹ کی وہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی. تو اسی ایگزامپل کو ہم آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں، اور ٹیبل نمبر 1 کے میں سے ہم 85% ڈرپ اپلیکیشن ایفیشنسی ایزیوم کرتے ہیں، اور ایکویشن نمبر 3 کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں ایفیشنسی انسرٹ کریں گے اور ہمارے پاس پلانٹ واٹر ریکوائرمنٹ ہمیں مل جائے گی. یہ ایکویشن نمبر 3 ہے جس میں پلانٹ واٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ ای ٹی پی ملٹیپلائی کے پی اور اوور ایپلیکیشن ایفیشنسی ہے، یا آپ اس کو ای ٹی پی ڈیوائڈیڈ بائی ایپلیکیشن ایفیشنسی کریں تب بھی آپ کے پاس پلانٹ واٹر ڈیمانڈ ایک دن کی نکل آئے گی. تو امپیریل سسٹم میں ہم اب ان کی ویلیو انسرٹ کر دیتے ہیں. ای ٹی او کی جو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کی تھی 0.3 ہے، اور جو کے پی ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا تھا 0.96 ہے، اور اب ہم نے جو ایفیشنسی ایپلیکیشن ایفیشنسی ایزیوم کی ڈرپ سسٹم کے لیے وہ 0.85 ہے. 85% کو ہم 0.85 میں فریکشنز میں لکھیں گے، اور ہمارے پاس پلانٹ واٹر ریکوائرمنٹ 0.34 آ گئی. اور اسی طرح میٹرک سسٹم میں 8 ملی میٹر پر ڈے تھا اور 0.96 کے پی فیکٹر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. اس کو ایفیشنسی پہ ڈیوائڈ کرنے کا تو یہ 9 ملی میٹر پر ڈے آ جائے گی. تو اگر ہم پہلے والی فگرز کو دیکھیں یہ اس سے زیادہ ہے، وہ 0.3 کے قریب آ رہی تھی اور یہ 8 کے قریب آ رہی تھی. تو مگر یہ کہ ہم جب ایپلیکیشن ایفیشنسی کو کنسیڈر کریں گے تو یہ فگرز ہائر چلی جائیں گی، یعنی کہ ہم اتنا پانی لگائیں گے تو پھر اس کی ای ٹی پی کی جو ریکوائرمنٹ ہم نے کیلکولیٹ کی وہ پوری ہو سکتی ہے.
اور یہ جو یونٹ اس ایگزامپل میں ہم نے دیے گئے جو اس ویڈیو نمبر 5 میں ہم کنسیڈر کیا ہم نے ڈیپتھ یونٹس لیے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے انچ ڈیپتھ یا کتنے ملی میٹر ڈیپتھ آف واٹر استعمال ہوگی تو آپ کی کراپ واٹر ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. اور مگر جو آپ کے لینڈسکیپ کے آگے پروجیکٹ چلیں گے اس میں زیادہ آپ کے یونٹ یوز ہوں گے گیلنز پر ڈے، لیٹرز پر ڈے یا کیوبک میٹر پر ڈے. تو ویڈیو نمبر 6 ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم انہی یونٹس کو والیوم یونٹس میں کنورٹ کریں گے. یہ وہ ٹیبلز ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی ویلیوز ای ٹی او کی دیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں واٹر مینجمنٹ کے مختلف اشاعت میں بھی یہ ویلیوز دی گئی ہوئی ہیں ای ٹی او کی. اور یہ ہے آپ کا ایک ڈفرینٹ جو ایکولوجیکل زونز پاکستان میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ان کے ہر مہینے کے اعتبار سے آپ کیا ویلیو زیوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دی گئی ہے. یہ ملی میٹر پر ڈے میں ہے، اس سے اگلے ٹیبل میں آپ انچ پر ڈے میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف مہینوں میں ای ٹی او کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی واٹر مینجمنٹ ونگ کی محنت ان کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے اشاعت میں شامل کی ہوئی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ میں ہم معلوم کر سکتے ہیں ان کو. تو یہ بہت ہیلپ فل فگرز ہیں، بہت یوزفل ٹیبلز ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھے ریفرنس کے طور پہ ہے. آپ ان سے ویلیوز زیوم کر سکتے ہیں اور اپنی واٹر ریکوائرمنٹ جو پلانٹس کی ہے اس کے باہر ان کا تخمینہ لگا سکتے ہیں. پہلے والے میں ملی میٹر پر ڈے تھا ڈسٹرکٹس کا، اب دوسرے میں آپ کے پاس انچ پر ڈے میں ویلیوز کنورٹ. یہ ساری معلومات ہم اپنے یوٹیوب چینل لینڈسکیپ اریگیشن انجینئرز میں ڈال رہے ہیں، اور اس میں جو پلے لسٹ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ اسپرنکلر اینڈ ڈرپ ٹرکل اریگیشن لینڈسکیپ سیکٹر ہے. اس سے پہلے ہم 4 ویڈیوز ایڈ کر چکے ہیں جس میں اسپرنکلر ڈرپ اریگیشن مشن ڈیوائسز کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہوئی ہیں پہلی 3 ویڈیوز میں. چوتھی ویڈیو میں جو کامنلی یوزڈ میجرمنٹ یونٹس لینڈسکیپ پروجیکٹس میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان یونٹس کا معلوم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کر کے لکھیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے. کرنٹ ویڈیو یعنی کہ جو آپ نے ابھی دیکھی اس میں آپ نے پانی پودوں کے پانی کی ریکوائرمنٹ کا تخمینہ لگایا ہے، اس میں بھی کچھ یونٹس وہاں سے یوز ہوئے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ دیکھنا ہو تو اگر یونٹس نہ سمجھ آئیں تو ویڈیو 4 پہ چلے جائیں. اور اس سے اگلی ویڈیو آپ نے ادھر سے ڈیپتھ آف واٹر نکالی ہے پلانٹ واٹر ریکوائرمنٹ کی، اور اگلی ویڈیو نمبر 6 میں آپ نے یہ پلانٹ واٹر ریکوائرمنٹ جو ڈیپتھ یونٹ میں نکالیں اس کو والیوم یونٹس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ہم ریکمینڈ کریں گے یہ ساری ویڈیوز آپ ایک تسلسل میں دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ ضرور اس سے مستفید ہوں گے. ویڈیو کا آخر تک دیکھنا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.